बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेहमान खुसूसी, उलमाए किराम, हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम। तक़रीबन अली अस्कर वफ़ मस्जिद के बारे में तक़रीबन रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। मेरा मौजू को थोड़ा सा हट कर है। देखिए, अली अस्कर, आप याद रख लीजिए, 1824 की बात है, तकरीबन 200 साल पहले अली अस्कर बेंगलोर को आए। दक्कनी मुसलमान थे उस टाइम पे। बीजापुर ख़त्म होने के बाद आज जो अहले तशय्यो जो साउथ इंडिया में है, तकरीबन चाहे वो चेन्नई स्टेट के क्यों ना हो, चाहे कर्नाटक के क्यों ना हो, एक्सेप्ट ईरानियन ब्लड छोड़कर, ये पूरे के पूरे बीजापुर से ही आए हुए लोग हैं। एक ऐसा वक्त था, औरंगजेब ने कत्लेआम हनूस करने के बाद अपना ईमान बचाने के लिए बीजापुर छोड़कर वो साउथ की तरफ आ गए। वो हम लोगों में से हैं, हम जैसे लोग जो जिंदगी कर रहे हैं साउथ में, वो पूरे के पूरे बीजापुर के ही हैं। उसके बाद 1824 में अली अस्कर आए। वो घोड़े का बिजनेस करते थे। उनकी कम उम्र थी, 17-18 साल में वो बेंगलोर आए। वो आते वक्त उनको जो कूद का बादशाह था उनको पकड़ लिया था। वो समझा कि ये इंग्लिश जासूस है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास आई हुई थी उस टाइम पे, टिप्पू का जमाना था। खैर, उसके बाद वो रिहाई होने के बाद घोड़ों के साथ वो बेंगलोर आए। अब जो हमारे पास जो ये पुलिस क्वार्टर्स हैं, इन्हें हबीबा साहब के घर के पीछे का हिस्सा जो है, वहाँ पे गेस्ट हाउस था, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। वहाँ रहने के बाद 6 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी। ये पूरी जमीन 6 एकड़ का हिसाब लगा लीजिए। उसके बाद एक ऐसा इंसान बेंगलोर में आया, आज जो राजभवन है, जो गवर्नर रहता है, वो भी उन्होंने बनवाया। उसके बाद थोड़ा और हाईग्राउंड पे जाइए, जो बाल बरोही है, वो भी उन्होंने बनवाया। और उसके बाद अली अस्कर का नाम जो कमिश्नर ऑफिस के पीछे है, वो पूरा मिलाकर 50 एकड़ जमीन उनके हाथ में थी। उस जमाने में महाराष्ट्र से जो लास्ट महाराष्ट्र थे, उससे अच्छे ताल्लुकात हुए। उनके थ्रू से घोड़े बांधने के लिए और अपना स्टेबल चलाने के लिए तकरीबन 50 एकड़ जमीन ली। ये तो उनका एक पर्सनल जाती मामला था, लेकिन कौम के लिए देखिए, उस जमाने में भी जो ईरानी हजरात आए, उनकी औलाद क्यों ना हो या खुद क्यों ना हो, आशुर खाना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक उनसे कितना गहरा था। इतना दूर आने के बावजूद भी सबसे पहले उन्होंने आशुर खाना, ये जो अब हमारे पास बाबुल हवाइज बना है, वो ये छोटा आशुर खाना था। उसके बाद उनके बड़े साहबजादे, जो रिपोर्ट में अभी आपने सुना है, सबसे बड़े साहबजादे अब्दुल हुसैन के नाम से थे। आज उनके नाम से एक आशुखाना है, जो हबीबा साहब का घर है, वो भी अब्दुल हुसैन वक्फ ही है। उसके बाद फिर ये सादत गार्डन अभी पीछे देख सकते हैं, ये भी उन्हीं का है। ये पूरा 6 एकड़ के बड़े बड़े बंगलोज उन्हीं के थे। उसके बाद एक उन्होंने वेल बनवाई। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ क्या वजह है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक विल बनवाई। विल के अंदर तकरीबन 27 बंगलों का जिक्र है। 27 बंगले छोटे छोटे नहीं है, हर बंगला 2 एकड़ 2.5 एकड़ के बराबर का है। लेकिन एक जमीन, एक बंगला, वो बंगले का नाम बाखराबाद था, जो आज वक्फ जो विंडसर मैनर होटल है, वो होटल पहले घर था। वो घर हमारे तकरीबन 100 साल तक वो चलता रहा। उनका कहना ये है, विल के अंदर ये शरई मामलात हैं, इंशाअल्लाह मर्जियों को और मुज्तहिदीन को भी इसमें अप्रोच करेंगे। उनके विल के अंदर कहीं वक्फ का नाम नहीं है। वो सिर्फ विल बनवाई, बनवाने के बाद अपने 4 बेटों को हिदायत दी, मरने के बाद ये विल एग्जीक्यूट करने की इजाजत अपने बेटों को दी। उसमें एक बंगले का जिक्र जो आज विंडसर मैनर खड़ी हुई है, वो घर की आमदनी अपनी मौत मट्टी के लिए, उसके बाद बेनेवलेंस, चैरिटी और आज़ाद अली ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम,
دیکھیے یاد رکھیے اس جگہ میں ہندوستان میں بنگلور کے اندر 1884 یا 85 کے اندر جو بل بنی اس کے اندر بھی عزاداری آف امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کی آمدنی بینالملل چیریٹی عزاداری آف حسین. پھر اس کے بعد 3 سال 4 سال بعد انہوں نے پھر ترمیم کیا. اس کے بعد وہ ترمیم یہ ہوا کہ اس کا آمدنی کا 4 حصہ ایک خاص اپنے داماد جو تقی کے نام سے ان کو دیا جائے اور ان کے خاندان کو بھی دیا جائے. پھر شرعی مسئلہ یہاں پہ آئے گا. اب وہ ایک زمانے کے بعد اپنی اولاد جو اس کے اندر پیسہ ان کو مل رہا تھا انہوں نے بیچ دیا 4 حصہ. یہ شرعی مسئلہ ہے, وہ ماہرین سے ہم کنسلٹ کریں گے. اس کے بعد یہ مسجد قبرستان بھی علی اصغر وقف کا ہے. یاد رکھ لیجیے یہ مسجد قبرستان الگ نہیں ہے, یہ بھی علی اصغر وقف کا ہی ہے. جو ہمارے پاس مرزا اسماعیل دیوان تھے اس ٹائم پہ انہوں نے الگ الگ کر دیا, باقر آباد کو الگ مینجمنٹ کر دیا اور مسجد قبرستان کو الگ کر دیا. الگ کرنے کے بعد اس کی کمیٹی الگ رہی اور اس کی کمیٹی الگ رہی. یہ اسی طریقے سے چلتے آ رہا ہے, چل بھی رہا ہے. یہ کسی ہمارے سجاد صاحب کا کہنا تھا کہ بھی اس کو 2 انجمن یا مسجد قبرستان, یہ بل ہے, یہ وقف نامہ ہے, یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ شرعی مسئلہ ہے. ہم کوئی بھی یہاں پہ اسٹیج پہ ہم بول نہیں سکتے اس کو. خیر اس کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد یہاں پہ ٹیمپرری مسجد تھی, یہ تو رپورٹ میں صدر صاحب نے پڑھا ہے. اس بعد مرزا اسماعیل نے یہ حصہ بنایا تھا, تقریباً 5 سب کھڑے ہو سکتے تھے یہاں. اس کے بعد انجمن امامیہ 84 میں یہ ایکسپینشن ہوا. پھر آج یہ حضرات دیکھیں بڑا قدم اٹھایا انہوں نے بنگلور کے تاریخ کے اندر, ہسٹری کے اندر. اتنا بڑا کام ہم لوگ کبھی بھی نہیں کیے تھے. ایون دو اس زمانے میں علی اصغر نے اتنا بڑا کام کیا اور ان کے لیے تو ہم ہر وقت دعا مانگ کرتے ہیں. لیکن اس دور کے اندر بالخصوص جو پینڈیمک چل رہا تھا, پیسوں کی ایک کمی تھی, اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے بہت بڑا کام بنگلور کے اندر کیا ہے. ان کی اور ان کے آل و اولاد, ان کے خاندان کی سلامتی کی ایک صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھیے اس میں بار بار ہمارے ایم ایل اے صاحب نے بھی بتایا اور دوسرے مولانا نے بتایا کہ اتحاد کی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھ لیجیے اس زمانے میں, اس وقت میں اگر آپس میں ہم لڑتے رہیں گے, مین تقریباً علی اصغر وقف کا جو باقر آباد پراپرٹی ہے 1886 سے لے کر آج تک ہم کو ایک پیسہ بھی پبلک کو اس کی آمدنی ملی نہیں. اس کی وجوہات وہی ہیں آپس کے اختلافات. پھر اس کے بعد یہ 2 پراپرٹیز کرناٹک کے اندر بڑے پراپرٹیز ہیں, ایک علی رضا وقف ہے, ایک علی اصغر وقف ہے. ہم 10 بستہ متولیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے اپنے اختلافات کو سپریس کر کر ہٹا کر قوم. دیکھیے آج ہمارے پاس کرناٹک میں آپ دیکھ لیجیے, مولانا اس کا خیال رکھیے, ہمارے پاس جو پرمیشن کے لیے جو ایجوکیشن کی جو بات ہو رہی ہے, اب ہمارے پاس ٹوٹل کرناٹک کے اندر 7,000 بچے ایسے ہیں جو 1st اسٹینڈرڈ سے 10th اسٹینڈرڈ تک پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر 3,000 بچے نہ اسکول جا رہے ہیں یا ڈراپ آؤٹ ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اسکول جانے کا یا پڑھنے پڑھانے کا. ہماری کوشش آج یہ ہونا چاہیے آپ کے پورے آرگنائزیشن سے, علماء دین سے, آپ لوگوں سے 100% ایجوکیشن لانے کی کوشش ہو رہی ہے. بولنے سے نہیں ہوگا. دیکھیے 100% فار ایگزامپل 3,000 بچوں کا تقریباً منیمم 20,000 روپے سال کا خرچ آتا ہے. 3,000 بچوں کا کتنا ہوگا؟ یہ پورے فنڈ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس 2 سال پہلے, میں معاف کرنا ایک اور 2 منٹ لے لیتا ہوں میں, ایک 2 سال پہلے کویت میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جعفری اوقاف کے نام سے, یہ گورنمنٹ سے ہی ہوا تھا. اس میں ابھی آپ جو نمر جو شہید ہوئے اس جگہ پہ حسن صفار کے نام سے ایک شیخ ہے, وہ اناگرل اسپیچ میں وہ آئے تھے. آنے کے بعد ان کی تقریر میں بہت اچھے انداز میں جسٹس اور اوقاف منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے کویت, گورنمنٹ کویت کے. انہوں نے بتایا کہ وقف کا تصور نہ جوڈائزم میں ہے, نہ کرسچینٹی میں ہے, نہ ہندوؤں میں ہے, نہ کسی کے پاس نہیں ہے.
یہاں تک کہ وقف کا ٹرانسلیشن بھی آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. وقف کا اگر ملتا ہے تو ایک ایک لائن ملے گی, اتنا سارا لکھنا پڑتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وقف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو سب سے پہلے اس دنیا میں کیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ باغ فدق کی بات, لیکن وہی انڈائریکٹلی وہی بات تھی. کتنے اچھے انداز میں بتایا. اس کے بعد جو ہمارے پاس املاک ہے, وہ املاک کو اچھے طریقے سے اگر استعمال کریں تو آج 3000 بچے جو ہمارے پاس سفر ہو رہے ہیں, اگر یہ پراپرٹی دونوں امپروو ہو گئی, صرف 2 کی بات نہیں کروں میں, ابھی دیکھیے کل پرسوں کی بات ہے, آج یہیں سے بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے تقریباً 60-70 لاکھ کی پراپرٹی وقف کی ہے شموگا کے اندر. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ حیثیت کے انہیں باہر کی بات ہے. یہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خلیل بھائی, انہوں نے 60,000 روپے کی 60-70,000 روپے کی پراپرٹی وقف کی. ایسے اوقاف ہمارے کرناٹک میں ہر جگہ ہیں, چاہے میسور کیوں نہ ہو, جو بنگلور کیوں نہ ہو, چاہے نرسیپور کیوں نہ ہو, چاہے علی پور کیوں نہ ہو. ہماری آپ سے درخواست ہے, اس لیے کہ سب کے سب آئے ہوئے ہیں, درخواست ہے یہ پوری پراپرٹیز کو ڈیولپ کر سب سے پہلے ایجوکیشن کو استعمال کریے. یہ پیسہ اب 20 سال بعد 10 سال بعد ہماری کمیونٹی کہیں نہ کہیں اونچے ڈنگ سے آ کے ٹھہر سکتی ہے. دیکھیے جب اسرائیل لبریٹ ہوا 47 کے اندر, پورے دنیا کے بڑے بڑے یہودی حضرات بڑا پیسہ لا کر ان کے بنک جو ہوتے ہیں, جو ان کے مولوی حضرات ہوتے ہیں, ان کے سامنے پیسہ رکھ دیا. بولے کہ دنیا کا نمبر 1 سینگون بنا چاہیے. سینگون کہتے ہیں ان کو, جیسا ہمارے پاس مسجد ہوتی ہے, وہ یہودیوں کے پاس سینگون ہوتا ہے. تو وہ انسان جو پورا پیسہ کلیکٹ کرنے کے بعد اس نے وہ مسجد کو نہیں بنایا, مطلب وہ سینگون کو نہیں بنایا, اس نے یونیورسٹیز بنائے. یہ پورے 47 سے لے کر آج تک یہودی حضرات کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم کہاں. ایون دو ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کا ہر چیز کے اوپر سبجیکٹ بیک گراؤنڈ باقی رہتے ہوئے بھی ہم پہنچ نہیں پا رہے. درخواست یہ ہے, ریکویسٹ یہ ہے, جتنے بھی ریسورسز اوقاف کے ہیں یا کئی اور جگہ سے ہیں, جو بچے ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ ہیں یا پڑھ نہیں پا رہے ہیں, ان کے لیے پڑھائی کے لیے کہیں نہ کہیں ایک راستہ مہیا ہونا چاہیے. اب قبرستان کا جو ذکر ابھی مولانا نے بتایا, یہ ہمارے پاس تقریباً 4.5 کروڑ 4 کروڑ 4.25 کروڑ کا ہمارے پاس جمع ہے, پیسہ ہے, جو ٹی ڈی آر جو بولا جاتا ہے, ہماری زمین جو ایکوائر کر لی تھی گورنمنٹ, وہ پیسہ ہمارے پاس ہے. میں ابھی مسجد قبرستان کمیٹی سے آپ لوگوں سے اور ہماری طرف سے ریکویسٹ ہے, ایک بڑا قدم جیسا یہ اٹھایا ہے, یہ جوش جذبے کے ساتھ ایک اور قدم اٹھائیے. سب سے پہلا قدم ہمارے پاس ہاسپٹل ہونا چاہیے, اونچی اچھی ہاسپٹل. اگر اس کے اندر اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ کہیں نہ کہیں دقت ہے, تو اسکول بنائیے. لیکن کوئی چیزوں سے کہیں نہ کہیں ہماری آخرت اچھی ہو سکتی ہے. اسکول یہ وعدہ ہے, دیکھیں اتنے لوگوں کے سامنے, علماء دین کے سامنے کہتا ہے, جیسا آپ کو 10,000 روپے لے کر نکلے, آپ تقریباً 4.5 کروڑ روپے آپ کو مل گئے. اسی طریقے سے 4.5 کروڑ روپے بھی ایک اماؤنٹ ہے. آپ کو تقریباً 15 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے چھوٹی ہاسپٹل کے لیے. اس کے لیے ہم یہاں اعلان کرتے ہیں, جیسا آپ نے 4.5 کروڑ روپیہ آپ کے ہاتھ میں ہے, سمجھے ایک اور 4.5 کروڑ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ملے گا. یعنی تقریباً 9 کروڑ روپے آپ کے پاس ہے. 9 کروڑ کے اندر جو کر سکتے ہیں کریے, ہمارا پورا کا پورا سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گا. اس کے بعد آخر میں دیکھیے, یہ ہمارے پاس خندارے بولتے ہیں, جو خانہ بدوشی ہمارے پاس ہیں کرناٹک میں, وہ کہیں بھی ہندوستان میں, بالخصوص کرناٹک میں 260 فیملیز جو ایرانی جپسیز وہ ہیں ہمارے کرناٹک میں. ان کے پاس انہیں علم کا 1% بھی نہیں ہے, 0 ہے. اب بیجاپور کے اندر ایک فیملی, ایک لڑکی لا کر رہی ہے اور اس کا بھائی BSc کر رہا ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی کرناٹک میں کوئی خانہ بدوشی پڑھ نہیں رہا ہے. اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. تو بنگلور میں ہوگا, اگر بنگلور میں ہم لوگ فیل ہو گئے تو علی پور کے اندر 4 سکولز ہیں, ہاسٹل بھی ہیں. ہر ایک گھر سے ایک بچے کو نکالیں گے, 10 سال 15 سال پڑھائیں گے. دیکھیں آپ کو معلوم ہے وہ ہر برا کام جو مذہب اسلام میں ہے وہ کام کرتے ہیں. کب تک کرتے رہیں گے؟ اس لیے کہ جہالت ہے, جہالت کے لیے طرف سے کرتے ہیں. وہ جہالت کو روکنے کے لیے
ان کو پڑھا لکھا کر 10 سال 20 سال بعد ان کی جینز کو بدلنا ہے. یہ کوشش ہے. انشاءاللہ آپ کے تعاون سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ ریچ ہونے کی کوشش کریں گے. شکریہ. آخر میں ایک تحفہ ہم لوگوں نے ہمارے طرف سے، ان کی کوشش اتنی رہی مسجد قبرستان کے ارکان کی، ایک یاقوت ہمارے مائنز کے خطرے ہیں، چاندی کی رنگ بنی ہوئی ہے، یہ ارکان کے لیے ہے. بالخصوص اس کے اندر ایک ہمارے آرکیٹیکٹ سجاد صاحب کے لیے بھی ہے. میں صدر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ آئیں. یہ رنگز پورے جب بھی جس کو سوٹ ہوتا ہے ان کے حوالے کرتے ہیں. شکریہ. آپ کا بھی شکریہ اور میں جن کا بھی شکریہ. سب کا شکریہ.